बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, अपोजिशन इस बात पर मुत्तफ़िक हो गई है कि हुकूमत से निजात का बेहतर रास्ता अदम एतमाद है। इस हवाले से कल PDM का मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इजलास हुआ। इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि अब हालात बदल गए हैं, लिहाजा वफाक से लेकर सूबों तक अदम एतमाद लाएंगे, लेकिन सिवाय सिंध के। और PDM जैसे कि मुतहरिक है, मेल मुलाकातें भी हो रही हैं हुकूमत के इत्तेहादी जमातों से। मौलाना फजलुर रहमान भी मिलने पहुंचे हैं काफ लीग से, और कल उन्होंने सरबराही इजलास के बाद जब मीडिया से गुफ्तगू की तो ये भी उन्होंने कहा कि होमवर्क हमने मुकम्मल कर लिया है, उसके बाद अदम एतमाद लेकर आएंगे। PDM की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे। जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे। इस सिलसिले में हम एक वफ़द भी तश्कील दे रहे हैं जिसके अरकान का फ़ैसला बाद में किया जाएगा। अदम एतमाद कब लाएंगे? अदम एतमाद की तारीख कौन सी होगी? पहले हम कुछ होमवर्क होता है वो मुकम्मल करें, दूसरे जो उनके हलीफ जमातें हैं, क्योंकि उसके बगैर अदम एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की जमात पर आप एतमाद रखते हैं? हालात बदल गए हैं। उस वक्त खेल किसी और के हाथ में थे, अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद फर्ज कर लिया जाए अगर कामयाब हो जाती है तो आने वाली हुकूमत 1.5 साल के लिए होगी या इमीडिएटली असेंबली तहलील करके आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे? सारे कार्ड थोड़ी दिखाएंगे हम। ये बता दें, ऐवानों में लेके आएंगे या सिर्फ कौमी असेंबली वज़ीर आज़म के खिलाफ लेके आएंगे? हम जहाँ भी ला सकेंगे, वफाक से लेकर सूबों तक। अपोजिशन कॉन्फिडेंट है, उसे लगता है कि अब हालात बदल गए हैं, लिहाजा हुकूमत के घर जाने का वक्त भी आ गया है, और यही अदम एतमाद की तहरीक लाने का भी सही वक्त है, क्योंकि हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। लिहाजा अब हुकूमत को पार्लियामेंट का एतमाद भी खो देना चाहिए। इस पर हुकूमत की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपने देखा अपोजिशन खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, PDM के सरबराही इजलास में अहम फैसले भी किए गए, फिर आपके इत्तेहादियों से भी मुलाकातें ये लोग कर रहे हैं, फिर ये भी दावा किया जा रहा है कि ना सिर्फ आपके इत्तेहादी बल्कि आपके कुछ वज़रा भी आप हुकूमत को छोड़कर PDM में अपोजिशन के साथ जो है शामिल हो जाएंगे। देखिए, बात यह है कि अभी भी आप अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो आखिरी सवाल ये था कि कहाँ अदम एतमाद लाएंगे। वो कहते हैं कि जहाँ पे ला सकेंगे वहाँ पे लाएंगे। बदकिस्मती ये है कि एक बहुत ही बोनों के ऊपर मुश्तमिल जो है वो एक सियासी अपोजिशन है। पहले साल से अब तक अगर आप देखें तो तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 7 दफा ये मार्च हो चुके हैं, और तकरीबन इसके अलावा कोई ओवरऑल 13 से ज्यादा कोशिशें हुकूमत हटाने की ये कर चुके हैं। लेकिन चूंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं है और इनका एक कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, अभी भी आप देखिए तो ये जो सारी अपोजिशन है ये चूं-चूं का मुरब्बा है। इस वक्त दुनिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो इस अपोजिशन की जो ज़हनी दस्तरस है उससे बहुत आगे है। अभी वज़ीर आज़म जो है वो चीन तशरीफ लेके गए, अभी वो जो है वो रशिया रूस जा रहे हैं। इंटरनेशनल जो इस वक्त स्पेक्ट्रम है वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो इस अपोजिशन की कॉम्प्रिहेंशन से ही बाहर है। सो ये जो एक रोज की एक हमारा मीडिया पे भी खामखा एक अहमियत इनको मिलती है, लेकिन चूंकि फ्रेंकली हमारे यहाँ कुछ ज्यादातर उस तरह से कोई यही बात एक चीज है, और इसीलिए देखिए फवाद, बार बार जो अपोजिशन कहती है वो ये है कि हालात बदल गए हैं। पहले ये खेल किसी और के हाथ में था, अब चाबी किसी और के हाथ में चली गई है या हमारे हाथ में आ गई है, तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि बदले हुए हालात में तरीके अदम एतमाद ले आए। ये क्या वाकई आपके कोई हालात कहीं बदल गए हैं पसे पर्दा या पेशे पर्दा? तो ये फिर होता है ना, अगर आपके रिसर्चर जो हैं वो ये करें कि जो पहला लॉन्ग मार्च मौलाना फजलुर रहमान ने किया था उससे पहले की तकरीरें इनकी सुनाएं, उसमें भी वो यही कह रहे थे कि अब इनके हालात में वो नहीं रहा और अदारे जो है वो एक पेज पे नहीं रहे। उसके बाद आप बताइए कि जब मरियम नवाज ने तकरीरें की और अचानक कहा कि नहीं ये हुकूमत जनवरी में चली जाएगी और ये एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ही रही, फिर 2-3 महीने बिलावल भुट्टो और आसिफ ज़रदारी जो हैं वो लगे रहे। इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम ये टॉपिक लें
تو اس سے جو 3.5 سال میں جو پچھلی تحریکیں اس اپوزیشن نے اناؤنس کی اور اس سے پہلے ان کی جو تقریریں ہوئیں وہ ساتھ رکھی جائیں تاکہ ایک انالیسس ہو سکے صحیح طریقے سے کہ آخر ان کی جو فرق کیا ہے پہلے میں اور اب میں، اور آپ کو احساس ہوگا کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ ایک فواد چودھری صاحب، ہم تو اس پروگرام پہ ایکچولی تھوڑا فیسیشیسلی یہ بات کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ کو 100 روپے کا ٹیکس لگا دینا چاہیے ہر دفعہ جب کوئی حکومت کی الٹی گنتی کرے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے میں ہمارا نیشنل ڈیٹ پے آف ہو جائے گا جتنی دفعہ حکومت گرانے کی بات اس ملک کے اندر ہوتی ہے. لیکن سر آپ نے جو بات کی یہ بات ضروری ہے کہ انٹرنیشنل سفیر کے اوپر بہت موومنٹ ہو رہی ہے. ہمارے گرد و نواح کے اندر تو جو ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے، لیکن یوکرین کے مسئلے کے اوپر ابھی کل پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی اپنی سپیچ کے اندر بڑی خطرناک سی بات کی کہ اگر وہاں پہ کوئی کانفرنٹیشن ہوگی تو ورلڈ وار ہو جائے گی. پرائم منسٹر جا رہے ہیں رشیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان ایشوز کے اوپر گورنمنٹ کا نیریٹو تھوڑا سا زیادہ فورسفلی آنا چاہیے؟ یہ گورنمنٹ ہی کے کچھ سپوکس پرسنز، کچھ وزراء، کچھ دیگر لوگ ہیں جو بضد ہیں نون میں سے شین، شین میں سے میم، میم میں سے ہاں نکالنے میں، اور جو ایکچوئل ایشوز ہیں جو پاکستان کے لیے ضروری ہیں ان پہ کوئی بحث نہیں ہو رہی. نہیں، یہ ساتھ ایسا ہے نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کے یا اپوزیشن کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. جو اینکرز بیٹھتے ہیں، جو چینلز ایڈیٹوریل بناتے ہیں، یہی تو ایک پرابلم ابھی پاکستان کو سیریس آتا ہے کہ اگر آپ ہندوستان کے چینل اٹھا، مثلا یہ جو چائنا کا وزٹ ہوا ہے اور حبیب اکرم شاید پروبیبلی از دا اونلی پرسن جنہوں نے اس کے اوپر ایکسٹینسو پروگرام بھی کیا، لکھا بھی، یا شاید 2-3 اور فارن پالیسی والے. اگر آپ انڈیا کی کوریج اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے کی، وہ پاکستان سے میرا خیال ہے کم از کم 30 گنا زیادہ ہوگی. ہمارے میڈیا میں اس کے اوپر کوئی اس طرح کی ڈسکشن، اور ڈسکشن بھی ہوئی تو کیا کہ جی وہ دیکھیں وزیر صدر خود لینے نہیں آئے. یعنی بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کا بھی نہیں پتا تھا ہمارے اینکرز کو. اس کے بعد جو پریزیڈنٹ شی کی کے تصویر ریلیز جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، جو جوائنٹ کمیونیکے ہے وہ کیسے بنتا ہے، بڑی بیسک جو ہماری ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی چیزیں ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا کے بڑے بڑے اینکرز بھی اس کے اوپر جو ہے نہیں جانتے. ظاہر ہے میڈیا کی خبر کا ایک اصول یہ ہے کہ جتنی قریب ہوگی جغرافیکلی اور وقت کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ اہم ہوگی. بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے. فیصل آباد میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کے کچھ لوگ روابط میں ہیں اپوزیشن کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کھیل ہے نا، یہ بڑے عرصے سے پاکستان میں ہوتا ہے اور لوگ کوئی ساتھ نہیں رہے گا اگر حکومت کمزور ہو جائے گی، اور کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا جب تک حکومت تگڑی ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو بندے تھوڑے بہت بھی عقل رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو عمران خان کو چھوڑے گا وہ زیرو ہو جائے گا. لہٰذا روابط ہو نہ ہو، نہ صرف یہ کہ کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا، بلکہ موقع اگر آیا تو اور ان کی شکست کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ان سے چھوڑ دیں گے. اور اس وقت جو شریف فیملی کو اور زرداری کو ایک انٹرنل پارٹیز کے اندر ایک جو پریشر کا سامنا، مثلا آپ دیکھیے نا اتنی بڑی گیم ہو رہی ہے خواجہ آصف کی طرح، اتنی بڑی ان کی جو سارا یہ چل رہا ہے، یہ تو فیملی لمیٹڈ کمپنی بن گئی ہے نا. 3 لوگ بیٹھ گئے، مریم شبا حمزہ اور شہباز اور فضل الرحمان بیٹھ جاتے ہیں، باقی پی ایم ایل این کدھر ہے. فواد صاحب ایک بتائیے گا، یہ آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وقت آئے گا تو ان کے لوگ ٹوٹ جائیں گے. پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کہتی ہے کہ وقت آئے گا تو پی ٹی آئی کے اندر سے نقب لگ جائے گی. کہیں پھر سے ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ تو نہیں شروع ہو گیا؟ آپ دونوں جماعتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے، نہ ہی ہمارا، ہم تو سچی بات ہے اچھا کھانا بھی کھلا کے خوش نہیں ہوتے لوگوں کو جو کہ عام طور پہ کھلاتے ہیں. ان کی طرف تو ایک پرانا رواج ہے، ورنہ یوسف رضا گیلانی کیسے سینٹ میں پہنچتے، صحیح بات ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کیسے ہوا. اور یہ ایک، لیکن میں آپ کو بڑی سمپل میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جو بھی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک پوسٹ ایونٹ انالیسس بھی کرنا ہوتا ہے. ایونٹ ہی نہیں ہے، پوسٹ ایونٹ انالیسس. پاکستان میں اس وقت عمران خان کے بغیر پاکستان کی پالیٹکس از پورر. پاکستان کی جو اس وقت ایک اسپیکٹرم ہے سارے کا سارا، اس میں کوئی بھی آدمی جو اس وقت ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے جس کو اتنا ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے حق میں پنجاب کو سرنڈر کر دیا ہے
اور سندھ کو پنجاب نے یہ پی ایم ایل این نے سلنڈر کر دیا ہے. یعنی دونوں پارٹیز نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ علاقائی جماعتیں ہیں اور ان کی جو نیشنل ایک قوت تھی وہ اب وہ نہیں رہی ہے. اور یہ جو ملاقات ہوئی اس میں یہ باتیں اب سامنے آئیں. اس کے علاوہ اس اپوزیشن کو بڑا وقت لگے گا, اور جو دونوں دیکھیں بلاول اور مریم پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں ان کا رائٹ ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹاپ کے اوپر سے ہی آ جائیں. آپ میئر کے الیکشن لڑیں, آپ لاہور کے میئر سے شروع ہوں, وہ کراچی کے میئر سے شروع ہوں اور اپنی پارٹی میں اپنی جگہ بنائیں اور اوپر آئیں. اس وقت تو جو ان کی پالیٹکس ہے, اب جو فضل الرحمان صاحب دیکھیں, کیا کوئی ملک پاکستان جیسا ایٹمی ملک, اس ملک میں فضل الرحمان جیسے شخص کو دنیا کوئی جو آپ کے خیال میں لیڈر مان لے گی؟ آپ کے خیال میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ فضل الرحمان جیسے جو صاحبان ہیں یا جو ایک ایکسٹریمسٹ پالیٹکس کرتے ہیں, کیا ان کے حوالے دنیا کر دے گی؟ یہ تو بچوں والی باتیں ہیں جس وقت. فواد چودھری صاحب, یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا یہ حربہ بھی ناکام ہوگا اور عدم اعتماد کی تحریک بھی ان کی ناکام ہو جائے گی, لیکن دھرنوں کا بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لانگ مارچ بھی ہوں گے, 2 بڑے لانگ مارچ آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا بھی, پی ڈی ایم کا بھی, اس سے آپ لوگ کیسے نمٹیں گے؟ ظاہر ہے جیسا کہ حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ معیشت بھی اب رائٹ ٹریک پر چل نکلی ہے, اکانومی سٹیبل ہے, ایسے میں تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جائے گی. دیکھیں جی, لانگ مارچز آر پرابلمٹک, کوئی شبہ نہیں, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جب آپ اتنی فرجائل اکانومی ہو, ایک آپ کا پورا جو چل رہا ہو معاملہ, اس میں آپ جو ہے وہ ایک جب ایج کے اوپر ہوں تو اس طرح کے ایونٹس جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے تو اس میں آپ کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, پھر آپ کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے. مثلا آپ دیکھیں نا, ڈسکشن اکانومی کے اوپر نہیں ہوں گی, وہ ڈسکشن لانگ مارچز کے اوپر شروع ہو جائیں گی, تو ظاہر ہے ایک نیوسنس ہے. بٹ وی ہیو ٹو لیو ود دیٹ, یہ پاکستان میں کلچر ہے. لیکن میں صرف اس کے اوپر بالکل واضح ہوں, پاکستان میں اس وقت جو ادارے ہیں ان کے درمیان جس قسم کی ہم آہنگی عمران خان کے ساتھ ہے, اور جو ماحول آج ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا, اور 3.5 سال کے بعد تو کبھی بھی نہیں رہا. یہ ایک ناول اس وقت جو ہے وہ چیز ہے, اینڈ دس از اے ہوپ فار پاکستان. شوئی صاحب, ایک آپ کے وقت کے وہ لیتے ہوئے ایک اور سوال, آخری سوال سر, کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اپوزیشن کی پالیٹکس کا ایک مرکز نواز شریف صاحب ہیں. اگر نواز شریف صاحب واپس کسی وجہ سے آ جاتے ہیں یا بلا لیے جاتے ہیں یا لے آئے جاتے ہیں, تو اپوزیشن کی جماعتوں میں ایک مختلف قسم کی سینٹیمنٹالٹی ہوگی. ہو سکتا ہے یہ مارچز وغیرہ کا سلسلہ تھوڑا سا مزید تقویت پکڑے. اگر وہ جیل چلے جاتے ہیں تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے. اتنی وہ امپورٹنٹ شخصیت ہیں. ہم نے ریسنٹلی دیکھا انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں, لیکن ریاست کوئی کوشش کرتی نظر نہیں آ رہی یا کوئی قانونی چارہ گوئی کرتی نظر نہیں آ رہی. کیا کر رہی ہے ریاست اس وقت ویزابی نواز شریف صاحب واپس لانے کے لیے؟ نہیں تو یہ جو نواز شریف کا اپیل ڈسمس ہوئی ہے برطانیہ میں, پہلے ویزا ایکسٹینشن کی اور پھر ان کی جو وزارت داخلہ میں اپیل ڈسمس ہوئی ہے, آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت کی کسی ایفرٹ کے بغیر ریجیکٹ ہوئی ہوگی؟ ظاہر ہے حکومت ایفرٹ کی رہے گی, اور ان کے واپس آنے میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ میں نے اسی لیے ان کے چھانے کی مخالفت کی تھی کہ جب اس طرح کا بندہ باہر بیٹھ جاتا ہے تو پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پلیئر بن جاتا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, پچھلی دفعہ بھی جب وہ آئے تھے وہ ڈیل کر کے آئے تھے اور پوری کر کے آئے تھے. اب بھی اگر ان کا آنا, نواز شریف جتنے بہادر ہیں اور جتنا لوگ ان کو قریبی جانتے ہیں, ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ ڈیل کے بغیر وہ خود تو کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. لہٰذا اس وقت ان کی ڈیل کے چانسز ہیں یا نہیں ہے, یہ دس از سم تھنگ دیٹ اوبویسلی ہر بندے کا اپنا انالیسز ہوگا, اور ابھی اگلی جو واقعات آئیں گے اس سے پتہ بھی چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو موجودہ اسپیکٹرم ہے اس وقت اپوزیشن کا, یہ کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت کے لیے. فواد چودھری صاحب, آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے سر, لیکن باپ پارٹی والے بھی آپ لوگوں سے سیٹ مانگ رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان ابھی ملاقات بھی کر رہے ہیں کاف لیگ سے. کاف لیگ کو دیکھ کے لگ بھی یہ رہا ہے کہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر ہے. تو آپ لوگوں نے بھی میک شور کر لیا, کیونکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے پورے پتے شو نہیں کیے, تو وہ کوئی سرپرائز بھی تو دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے, اپنے بندے اپنے ساتھ ہی ہیں؟ دیکھیے جی, فضل الرحمان صاحب وغیرہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, کوئی بھی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو لے لیں, کوئی بھی جو سین آدمی ہے نا, اس کو فضل الرحمان ایکچولی ہماری انشورنس ہے اس حکومت کی. سو یہ فضل الرحمان ہوں, بلاول ہوں, مریم ہوں,
یہ لوگ ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ حکومت کے لیے ان کا پرابلم بالکل نہیں ہے. اور یہ اگر جو جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں, if things continues as they are, تو یہ تو بیچارے 6-8 مہینے کی ٹوٹل گیم میں ہے. آپ دیکھتے ہیں اگلے 2 مہینے میں آپ دیکھیں گی کہ یہ کدھر ہوں گے. وہ ان کو آپ یہ ان کا کوئی پرابلم نہیں. جی اچھا فواد چودھری صاحب, جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجئے کہ 10 بہترین وزارتوں کو اعزازی اسناد بھی دی گئی ہیں. آپ کی وزارت ان میں تو شامل نہیں ہے, وزیر داخلہ کی بھی نہیں تھی, انہوں نے تو احتجاجی خط لکھ دیا. آپ وزیر خارجہ نے, معذرت, تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ مطمئن ہیں جہاں اس وقت سٹینڈ کرتے ہیں لسٹ میں؟ نہیں, مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ میں یہی ارباب صاحب سے بات کر رہا تھا, ایکچولی وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پائے. اور آئی وش کہ اگر وہ میرے سے پہلے بیٹھتے اور ہم ایک کمیونیکیشن پلان بناتے, کیونکہ اس کا تعلق یہ بالکل میتھمیٹیکل تھا, اس کا کوئی تعلق وہ اس طرح سے کوالٹی سے نہیں تھا. اتحادی بھی ناراض ہے نا, جنہیں سیٹیں دی ہوئی ہیں, جنہیں وزارتیں دی, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں اس لسٹ میں شامل کیا گیا. سر کرائیٹیریا بھی کوئی آبجیکٹیو کرائیٹیریا بھی سامنے نہیں آیا نا, جس پہ عوام یا میڈیا بھی پرکھ سکے کہ کس طرح یہ ایلوکیشن کی گئی. ایگزیکٹلی یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا, بات یہ وہ سمجھا ہی نہیں سکے کہ وہ 10 کیسے انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں. بڑی سمپل بات تھی, انہوں نے پوچھا, ہم سب منسٹری سے پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ کیا پروجیکٹس مکمل کریں گے, اس کے اگینسٹ پیسے ایلوکیٹ ہوں گے. اب جس نے جتنے پیسے خرچ کر لیے اتنا ان کا پروجیکٹ مکمل ہو گیا, اس کو نمبر مل گیا. اب جیسے مثلاً اگر میں نہیں ہوں تو میرے 2 پروجیکٹ جو تھے, مثلاً ایک پروجیکٹ تھا کہ آپ نے افریقہ میں پریس کونسلر لگانے ہیں, اس پریس کونسلرز کی میں گھانا, بوٹسوانا, ان ملکوں میں, تو میں نے یہ کہا کہ یہاں پہ پریس کونسلر لگانے کی تک نہیں بنتی, ہم کلچرل سینٹر بناتے ہیں, اس پروجیکٹ کو روک لیتے ہیں. اب وہ پیسے میرے رک گئے تو وہ میرے مائنس میں چلے گئے. اس طرح سے ایک کرائیٹیریا انہوں نے بنایا, کمپلیکس کرائیٹیریا, بٹ آئی 100% ایگری وتھ یو, اس کرائیٹیریا کی کمیونیکیشن کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا, اور بالکل ایک واقعی ہمیں ایک اٹھتی مصیبت ہی پڑ گئی. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے. دوسری طرف اپوزیشن کو بھی لگتا ہے کہ اب جو ہے حالات بدل گئے ہیں, لہٰذا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں. اب آپ یہ بتائیں کہ آنے والے ان چند مہینوں میں ہونے کیا والا ہے؟ ناکام ہوگی, کامیاب ہوگی؟ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیے, آپ کو اس سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. 2019 میں آپ کو یاد ہے مولانا ایک آزادی مارچ لے کے گئے تھے اسلام آباد میں, اور اسلام آباد میں اس کو کور بھی کرنے گیا تھا. بڑے وہاں پر رش تھا, لوگ بڑے چارج تھے, وہاں پہ ایک پورا ایک خیمہ بستی بس گئی تھی, گویا ایک نیا شہر وجود میں آ گیا تھا. اور مولانا روزانہ تقریر کرتے تھے, اور ان کی اس حکومت گرانے کی کوشش میں PMLN بھی ان کے ساتھ تھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان کے کنٹینر پر گئے تھے, لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا. اچھا, یہ تھا 2019. اب یہ 2019 کی تاریخ یاد رکھیے گا. اس کے بعد 3 سال گزرتے ہیں اور اب ہے 2022. یہ جو 3 سال ہیں ان کی پاکستان کی سیاست میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے, اور بالخصوص پچھلے کچھ عرصے میں تو یہ اہمیت بہت ہی واضح ہو گئی ہے. تو جب ہر تیسرے سال میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کی حکومت کے اندر ایک خاص قسم کا آپ کو پولیٹیکلی بھی ایک خاص قسم کی ہلچل نظر آتی ہے. کہیں زلزلہ آ رہا ہے, کہیں بارش آ رہی ہے, تل پٹ کر دیں گے, الٹا کے رکھ دیں گے. اب یہ سوچنے, یہ جو اہل نظر ہیں ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ 2019 میں مولانا میدان میں آئے اور پھر 2022 میں مولانا میدان میں آ گئے, تو ان دونوں تاریخوں میں کیا ایسا رکھا ہوا تھا کہ آپ میدان میں آ گئے, اور پھر ان دونوں کے نتیجے میں 2019 کے نتیجے میں, اس مارچ کے نتیجے میں آپ کو بعد میں پتہ ہے واقعات کی ترتیب کیا تھی؟ کیا؟ نواز شریف صاحب ملک سے چلے گئے, اور اب 2022 ہے اور الیکشن بالکل راؤنڈ دا کارنر ہے. تو ایسے موقع پہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنا, ملک کو تو نہیں, خیر ملک تو اس طرح کی سرگرمی سے آگے بڑھتے ہیں, حکومت کو بالکل ایک دفعہ مصیبت میں ڈال دینا, دفاعی پوزیشن میں لے آنا. چلیے تحریک عدم اعتماد پیش بھی ہو جائے, ناکام بھی ہو جائے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کتنا بڑا ٹائم, دنیا کو ہم نے کیا میسج دیا کہ ہمارے ملک میں کتنی انسٹیبلٹی ہے. اور یہ میسج تو خیر ہم ہمیشہ سے الحمدللہ دیتے رہے ہیں, ہر 3 سال بعد ہی آخر ایسا میسج کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ میں نے کالم لکھا تھا کہ 4تھے سال کا آصیب,
کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ چوتھے سال میں آ کے کیوں پریشان ہو جاتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 سالہ مدت، بہرحال یہ میں اہل نظر پہ ہی چھوڑتا ہوں کہ وہ اس پہ غور کریں اور اس کا ہمیں جواب دیں. تو جہاں تک میرا انداز، آپ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستانی سیاسیات کی، تو آج کی تاریخ میں میں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج کی تاریخ تک جتنا بھی گولہ بارود پی ڈی ایم کے پاس ہے وہ صرف اور صرف ٹھائیں ٹھو ہیں، ہوائی فائرنگ ہے. اور بالکل وہ جو خالی وہ پھوکے فائر جسے کہتے ہیں نا، وہ ہیں. ہوائی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، ہوائی باتیں نہیں کر رہے. یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اتنی سٹیبل نہ ہونے پائے، اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہونے پائے کہ اگلے 1.5 سال میں وہ کچھ کر سکے. اور یہ obviously ایک اسٹریٹجی ہے. یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کے تحت حکومت کو پریشان کیا جا رہا ہے اور حکومت پریشان ہو رہی. اپوزیشن نے اپنے پتے شو نہیں کیے، بتایا نہیں کب لے کر آئیں گے عدم اعتماد. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے خیال میں ناکام بھی ہوتی آئے گی؟ آپ نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان کے فرمودات دکھائے، اس فرمان کے مطابق 2 باتیں ہیں. وہ اس میں ایک اہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ کا مارچ جو ہے وہ ہوگا. 23 مارچ کا مارچ ہوگا ہے نا، یہی کہہ رہے ہیں نا. بالکل. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 مارچ تک تحریک عدم اعتماد کے لیے کوششیں کی جائیں گی. اور اگر کہیں نمبرز بن گئے تو پھر 23 مارچ کا مارچ نہیں ہوگا، بصورت دیگر 23 مارچ کا مارچ ہو جائے گا. تو جب کوئی سیاستدان اتنا سیف کھیل رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 23 مارچ کا مارچ ہی ذہن میں رکھنا چاہیے. تحریک عدم اعتماد پہ آپ زیادہ توجہ نہ دیں. لیکن پھر اہل نظر، اہل بصیرت ہی اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ 2019 میں مولانا کیوں تشریف لے گئے اسلام آباد، اور اب 2022 میں عدم اعتماد کی باتیں کیوں شروع درمیان میں دوسری جماعتوں نے ساتھ نہیں دیا تھا ان کا، وہ تو چاہ رہے تھے. دیکھیں، میں تو اتنا اہل نظر اور اہل بصیرت میں شامل نہیں ہوں. یہ یقیناً جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہی سمجھا سکتے ہیں. سعد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مارچ تک ہونے کیا والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. میرا جہاں پہ حبیب صاحب کی 3 سال والی بات میں ماضی میں بہت سا جواز موجود ہے اس کو سپورٹ کرنے کا. 2008 کے اندر پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنی، 2011 تک اس میں کیا ہو چکا تھا، 13 میں نون لیگ کی گورنمنٹ بنی، اہل نظر اور اہل بصیرت بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. لیکن اس سچویشن میں ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا، اس وجہ سے کہ 2019 کے اندر مولانا صاحب آئے، اس کے بعد 3 سال خاموشی نہیں رہی. 2020 کا نومبر تھا جس میں آر یا پار ہونا تھا. بالکل. اس کے اندر مولانا صاحب بھی یہاں لاہور آئے تھے، آر پار ہونا تھا. یہ وہ جان کی بازی، یہ بازی جان کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جو جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اس طرح کے اشعار پڑے جا رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ اب وہ ریلا چلے گا جو کہ ہر چیز کو بہا لے جائے گا، اور آر اور پار اور وہ بھائی اور میں بھائی نہیں اور اس کا بھائی اور میرا اس طرح کی چیزیں. میں نے پیپلز پارٹی کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، آپ نے نون لیگ کی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پہنی ہوئی تھی. ہمیں 31 دسمبر کا وقت دیا جا رہا تھا، پھر 31 مارچ ہو گیا، پھر وہ 28 فروری ہو گیا. تو یہ کہانی تو چل رہی تھی. اچھا، پچھلے سال کے اندر اگلا ہم یہ نیکسٹ کر لیتے ہیں. پچھلے سال کے اندر جب وہی وقت واپس آیا نومبر دسمبر کا، تو پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے، یہ کے پی کے. اس وقت پھر سے اسی طرح کی بات ہو رہی تھی کہ کے پی کے کی گورنمنٹ کے بلدیاتی انتخابات ختم ہوئے تو بس جی گورنمنٹ گئی تو گئی، تو آ گئی تو آ گئی، تو گئی تو گئی، تو پھر سے مارچ شروع ہو گیا. میں حبیب صاحب کی بات کو سے کچھ حد تک ایگری کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈس ایگری کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں ہر سال اکتوبر سے فروری تک ریولوشن کا موسم ہوتا ہے. لیکن وہ حبیب صاحب کہہ رہے ہیں ہر اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہر محرم کے بعد رمضان سے پہلے ایک جمہور کا موسم آتا ہے پاکستان میں، جو کہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جس میں لوگوں کو باہر نکالنا آسان ہے، لوگ کہیں پہ سو لیتے ہیں، تھوڑا پسینہ شینہ کم ہوتا ہے. وہ جو ایئر کنڈیشنڈ کنٹینرز ہیں وہ بھی نہیں بنانے پڑتے، کھلی فضا کے اندر لیڈران کھڑے ہو کے تقریر کر سکتے ہیں. یہ وہ موسم اس وقت چل رہا ہے. یہ موسم مارچ کے اینڈ میں ختم ہو جائے گا جیسے ہی رمضان شروع ہوگا. اس کے بعد بجٹ آ جائے گا، پھر معاملات اور ڈگر پہ چل پڑیں گے. یہ چند دن کی بات ہے، ان لوگوں کو بات کر لینے دیں. اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے سارا سال. ٹھیک ہے جی، اس پر مزید بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। सिंध असम्बली ने अहम फैसला दिया है और 38 साल बाद तलबा यूनियंस बहाल कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ सिंध असम्बली में पाबंदी ख़त्म करने का हबीब साहब ये बिल जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ था। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बहुत ही पुराना एक मंशूर का हिस्सा है कि तलबा यूनियन से पाबंदी हटाई जाए। अगर आज आप यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म बने थे तो उनकी तकरीर भी उठाएं तो उन्होंने भी 2008 में कुछ इसी किस्म के ऐलानात किए थे कि मुल्क भर से हम ऐसा करेंगे, लेकिन बावजूद वो ऐसा नहीं कर सके। और अब सिंध में अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद अब तालीम मुकम्मल तौर पर सूबों के पास है, तो अब ये फ़ैसला सूबों ने करना है। दूसरी बात यह है कि तलबा यूनियन ने हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए, और अगरचे वो बहुत अभी वज़ीर आज़म उनमें से कोई नहीं बन सका, लेकिन आप तलबा यूनियन ने पाकिस्तान की सियासत में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया। उसके साथ आप इसके ज़रिए तालीमी इदारों में, जो बिलखुसूस सरकारी तालीमी इदारे हैं जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर आप नौजवानों को जमहूरियत और वोट के साथ जो उनकी वाबस्तगी है उसको बहुत पुख्ता करते हैं। नौजवान आपस में इलेक्शन लड़ते हैं और उनके सामने ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए वो करूँगा, मैं इदारे को इस तरह बनाने की कोशिश करूँगा। ज़ाहिर है उसमें यूनियन को प्रिंसिपल की जगह नहीं आती, लेकिन महज एक नुमाइंदगी होती है उसकी मैनेजमेंट के अंदर, कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के अंदर, और फिर सेनेट के अंदर निसाब की तश्कील में किसी हद तक उनका किरदार होता है। तो मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत ही उम्दा एक्सरसाइज है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इसमें ये जहन में रखना चाहिए कि अब हालात बहुत आगे जा चुके हैं। हालात इस तरह आगे जा चुके हैं कि अब हमारी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, लोगों का रजू दूसरी तरफ चला गया है। जो एक्चुअली निजी शोबे में कायम करदा कॉलेजेस हैं, उसमें निजी शोबे की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और बड़ी उम्दा यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब क्या इस कानून के मुताबिक ऐसा ना करें कि कहीं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी लागू करना शुरू कर दें। अब मेरा ख्याल ये है कि अब जो ये वक्त हमें, मैं चूँकि खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता रहा हूँ, तो मुझे अब ये लगता है कि अगरचे ऑन द फेस ऑफ इट ये आपको बड़ा अच्छा इक़दाम लगता है, लेकिन अब ये उतना फ़ायदा मंद नहीं रहा, क्योंकि दुनिया इतनी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है कि अब इसमें जो नौजवान है, मेरा ख्याल ये है कि अब उन्हें खालिसतन तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपने कुछ करना ही है तो आप कोई डिबेटिंग सोसाइटीज़ और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव करें इदारों के अंदर, बजाय इसके कि अब पूरी यूनिवर्सिटी में एक जो है वो लीडर बनने की कोशिश करें और इस दौरान हम नौजवानों की जो एक जिसे यूथफुल एनर्जी कहते हैं हम उसको वेस्ट करें। मेरा ख्याल ये है कि ये ज़माने के एतबार से, हर ज़माने की कुछ ज़रूरियात होती हैं, ज़माने के एतबार से शायद अब ये उतनी ज़रूरी चीज़ रही नहीं। हमारे लिए अब जो ज़रूरी चीज़ है, जो दुनिया में ज़रूरी है, समझी जाती है, वो है लोकल बॉडीज़ का सिस्टम। अगर आज आप इसमें से पॉलिटिकल डेवलपमेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो मैं सियासियात का एक अदना तालिब इल्म होने के नाते मैं समझूंगा कि इस पे आप ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे, आप इसमें से कुछ इतनी पॉजिटिविटी ड्रॉ नहीं करेंगे। बेहतर यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है वो पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी लोकल बॉडी सिस्टम में इन्वेस्ट करें और वहाँ पे लोगों को एम्पावर करें। अगर वहाँ पे एम्पावर नहीं कर रही तो इसका मतलब है जमहूरी कमिटमेंट भी कमज़ोर है। साथ साहब, ये फैसला कैसा है और 38 साल क्यों लगे इस पाबंदी को ख़त्म होने में? देखिए, तारीख के पस मंज़र के अंदर तो स्टूडेंट यूनियंस का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान के अंदर, पाको हिंद के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में, उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, रशियन रेवोल्यूशन के अंदर स्टूडेंट यूनियंस का, स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा रहा है। लेकिन और इसके बहुत से अच्छाइयाँ भी हैं, लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलती है, वो स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, इसके अंदर से लीडरशिप कल की उभर सकती है। लेकिन मैं हबीब साहब की जो दूसरी बात है इससे थोड़ा सा इत्तफाक करूँगा और इसी तस्वीर का दूसरा पस मंज़र भी हमने देखा कि कैंपसेस के ऊपर, खासतौर पे जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं, उन पे स्टूडेंट्स की जो कुछ बॉडीज़ इस वक्त फाल हैं, उन्होंने कैंपसेस में अनफॉर्चुनेटली ऐड कुछ नहीं किया। यूनियन नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा, यूनियन नहीं, ऐड कुछ नहीं किया, सब्ट्रैक्ट किया। यानी कि वहाँ पे IGT और दीगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी वजह से आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपसेस पे, दीगर यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस के ऊपर कुछ मसाइल चल रहे हैं। अगर स्टूडेंट यूनियंस
اور میں اپنی ہی اگزامپل دیتے ہوئے, کیونکہ وکلا حضرات کے اندر بار ایسوسیشنز جو وہ افیکٹولی بارز کی ریپرزنٹیشن کرتی ہیں تھرو ووٹنگ, اگر وہ اس طرح کے کام کریں گی کہ اسٹوڈنٹ یونینز اس طرح کے کام کریں گی کہ فلانے ٹیچر نے بدتمیزی کی تو آج کالج کے اندر اسٹرائک ہے, یونیورسٹی بند ہوگی, اور کل ٹیچر کے خلاف ہڑتال ہو رہی ہوگی, اور بندے جو ہیں, ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے اسٹوڈنٹ یونینز نے کیمپسز بند کیے ہیں, 70 کی دہائی کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز نے کیمپسز بند کیے تھے, اس سے پہلے بھی کیے تھے. اگر ہماری اسٹوڈنٹ یونینز سیاسی پلیٹ فارمز کی بیسس کے اوپر, جس طرح وکلا تنظیم کے اندر تنظیمات کے اندر بھی سیاست کی بیسس کے اوپر الیکشن لڑا جاتا ہے کہ نون لیگ کے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے ہیں, اگر یہ بات اسٹوڈنٹ یونینز کے اندر چلی جائے اور اسٹوڈنٹ یونینز اس بیسس کے اوپر تعلیم کے شعبات کے اندر خلل پیدا کریں تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی. اس میں مسئلہ کیا ہے, سوری ایک جملے میں, جب تک آپ کے کوئی رول ماڈلز ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ کام صحیح نہیں کر سکتے. ہماری سیاسیات کے اندر رول ماڈلز کون ہیں؟ اگر آج ایک بندہ اسٹوڈنٹ یونین کے اندر چلا جائے تو اس کا رول ماڈل کیا ہے سیاست کے اندر؟ ایک وقت تھا جب 60s 70s کے اندر جب رول ماڈلز تھے سیاست کے اندر, اس سے پہلے رول ماڈلز تھے سیاست کے اندر, پاک و ہند کے اندر قائد اعظم جیسے رول ماڈلز تھے سیاست کے اندر. آج جو بندہ اسٹوڈنٹ یونین میں جائے گا وہ کیا کہے گا کہ میں کس کی طرح بننا چاہتا ہوں؟ وہ جس کی طرح بھی بننا چاہ رہا ہے نا ہماری سیاسیات میں سے, وہ پھر کبھی دنگا فساد ہو رہا ہوگا, کبھی کیمپس بند ہو رہا ہوگا, کبھی ٹیچر کی پٹائی ہو رہی ہوگی, اور یہ بات ہماری پبلک ایجوکیشن سیکٹر کے اندر نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بریک کے جانے بڑھ رہے, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف دور کے صاف پانی پروجیکٹ کو احتساب عدالت نے مکمل کلین چٹ دے دی ہے. تحریری فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ پروسیکیوشن پروجیکٹ میں کوئی خلاف ورزی یا پھر لا قانونیت حبیب صاحب ثابت نہیں کر سکی. دیکھیے, جب یہ کیس بنا تھا نا تو اس وقت 2018 کا الیکشن سر پہ تھا, اور اس میں قبر صاحب کا نام تھا, اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ راولپنڈی کے ڈسٹرکٹ سے, اور وہ اس علاقے سے الیکشن لڑ رہے تھے جہاں پر چودھری نثار صاحب الیکشن لڑا کرتے تھے, اور انہیں چودھری نثار صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا, یا انہوں نے مانگا نہیں تھا, اور اس کا پی ایم ایل این کا ٹکٹ انہیں ملا تھا. اور اسی وقت ساتھ ہی جب کیمپین شروع ہوئی تو اس کے بعد ان کے اوپر صاف پانی کا کیس بن گیا. ایکچولی یہ ایک کلاسیکل کیس اس وقت سمجھا جاتا تھا ہم سب کے سامنے کہ دراصل یہ الیکشن کے اندر مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کے طور پر کیس بنایا گیا, اور اس وقت جو ماحول بنا ہوا تھا وہ بھی کچھ ایسا ہی لگتا تھا. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ایسا ہی ہوا ہے. اب صورتحال یہاں پہ یہ, اب عدالت میں جب یہ کیس آیا ہے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے اب کہ پروسیکیوشن کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا. تو یہاں پر اب ہمیں غور کرنا چاہیے, ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں سر ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم کیسز جب اس طرح کے بناتے ہیں کہ نہ ان کے اندر کوئی ثبوت ہو, نہ کوئی کرپشن ثابت کی جا سکے, تو ہم دراصل سیاسی مقاصد تو شاید کسی درجے میں ایک تھوڑی دیر کے لیے حاصل کر لیں, لیکن ہم اس کے نتیجے میں اپنے قانون کے نظام پہ ایسی شدید ضرب لگاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جب دنیا ہمیں بتاتی ہے ہماری اوقات کہ آپ اپنے عدالتی نظام کے حوالے سے دنیا کے پیندے پر پہنچ چکے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہمیں شرمندہ تو ہم ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں اس پوائنٹ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کیس میں جو مدعی جو مطلب, اب میں اس پہ کیا عرض کروں کہ پھر بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کی پریشانی ہو جاتی ہے. اب ایسی اس کیس کو جس نے بنایا, جس نے آگے بڑھایا, اب اس سے کوئی پوچھے گا کہ تم اتنے نالائق تھے, یعنی کسی سے تو پوچھنا بنتا ہے نا کہ کوئی اتنا نالائق تھا کہ وہ اس کیس کو نظر بظاہر بھی درست ثابت نہیں کر سکا. حبیب صاحب, تو اب اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. وہ کون سی؟ ایک اس سے اوپر والے شخص کی لیاقت اور غیرت جو چمکے اس کیس پہ, جی, اور دوسرے اس شخص کو تھوڑا سا شرمندگی کا احساس جس نے یہ کیس بنایا تھا. مطلب اب کوئی پوچھنے والا ہے اس ملک میں کہ تم نے عدالت کا وقت بھی ضائع کیا؟ کیا اس وقت بھی ایسے بہت سے کیسز ہیں؟ دیکھیے, میں اب اس سے زیادہ اس پہ آپ تھوڑے کہے گو کافی سمجھیں. ساتھ میں اب آپ سے ایک سوال متعین پوچھنا چاہتا ہوں, کیا دنیا کے
ڈیولپڈ عدالتی نظام میں، امریکہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، کوئی ریگولیٹر، کوئی تفتیشی ادارہ اگر کہتا ہے کہ میں فلاں کے خلاف تفتیش کر رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بظاہراً کم از کم اس طرح کے ثبوت انیشلی موجود ہیں جس کی بیسس کے اوپر تفتیش کرنے کی کوئی جواز بنتا ہے. کسی کی افواہ پہ، کسی کی بات چیت کرنے پہ، ایسی ہوائی خبر کے اوپر تفتیش نہیں ہو رہی، بلکہ ریگولیٹر نے یا انویسٹیگیٹو ایجنسی نے کوئی کمپلینٹ ریسیو ہونے کے بعد یا ان کی نالج میں کوئی بات آنے کے بعد انہوں نے کوئی انیشل اس طرح کے کاغذات دیکھے ہیں جو جسٹیفائی کریں کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جائے گی، دیگر چیزیں کی جائیں گی. میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اس میں ایک ڈسٹنکشن کریٹ کرنا چاہتا ہوں. ایکسکیوز می. صاف پانی کمپنی کے اندر دو مسائل سامنے پیش کیے گئے تھے. ایک یہ کہ اس کمپنی کے اندر اور اس کمپنی کی بنا پہ کرپشن کی گئی ہے، یعنی کہ اس میں کچھ ایسے پیسے ڈالے گئے ہیں جو صاف پانی کی کمپنی کے پیسے بنتے نہیں تھے، حکومت کی طرف سے پیسے ڈالے گئے ہیں، اور وہ کچھ ایسے لوگوں کو پے کر دیے گئے ہیں جن کو پے نہیں کیے جا سکتے تھے، اور اس کے تھرو کرپشن کی گئی. اس کیس کی اندر فیصلہ وہ آیا جو کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کرپشن نہیں ہوئی. ایک صاف پانی کے پرسپیکٹو کے اندر دوسرا مقدمہ چل رہا ہے، وہ یہ کہ صاف پانی جو کہ فراہم کرنا لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، یہ کیا صوبائی حکومت اپنے نیچے کمپنی بنا کے وہ کام کر سکتی ہے جو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے؟ یعنی کہ اگر ڈیوالو نہ کی جائے پاور، ایون دو لوکل گورنمنٹ کہتا ہے کہ صاف پانی پرووائڈ کرنا بلدیاتی نظام کا کام ہوگا، قانون یہ کہتا ہے، تو کیا چیف منسٹر کے دفتر کے نیچے کمپنی بن سکتی ہے جو یہ کام کرے؟ یہ والا مقدمہ ان 56 کمپنیوں کے اندر شامل ہے جس کی میں وکالت کر رہا ہوں، وہ بھی ڈسمس نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے کرپشن کا مقدمہ. لیکن وہ ایک قانونی نقطہ ہے. حبیب صاحب میں کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے، وقت کم ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے نا پروگرام سے آپ اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.